जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान पाकीज़ा ख़ान। आप सबको खुशामदीद कहना चाहूँगी आज के इस पॉडकास्ट में। नाज़रीन, जैसा आप सब जानते हैं कि हम हमेशा बलूचिस्तान की बात करते हैं, लेकिन नाज़रीन रिसेंटली जो हालात मैं कहूँ कि पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान के बीच बने हुए हैं, उसमें से आपको थोड़ा-सा आगाह करती चलूँ कि अफ़गानिस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान पे हमला किया, तो पाकिस्तान ने जब भरपूर जवाब दिया, तो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान थे, वो अपनी पोस्टें जो थी, वो छोड़ के भाग गए थे। और आपको नाज़रीन ये भी बताऊँ कि अभी जो हालिया दिनों में जो इनकी एक जंग चल रही है, उनमें ऐसा था कि बीएलए के तकरीबन 17 से ज़ायद जो दहशतगर्द थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अफ़वाज पाकिस्तान के जवानों ने हलाक कर दिए हैं। क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं, अफ़गानिस्तान की ज़मीन हमेशा से दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल हुई है, वहाँ से दहशतगर्द ही निकले हैं, वहाँ पे कैंप्स उनके बने हुए हैं। तो 17 से ज़ायद के करीब जो बीएलए के दहशतगर्द थे, वो भी हलाक हुए। और 200 से ज़्यादा नाज़रीन जो अफ़गान तालिबान थे, उससे ज़्यादा की तादाद में जो थे, वो भी हलाक किए गए हैं। मई में जो उनकी पोस्टें थी, उनको निशाना बनाया गया। और स्पेशली जो काफ़ी ज़्यादा करीब है हमारे स्पिन बोल्दा की, अगर हम बात करें, बराबचा की बात करें, तो वहाँ पे भी जो उनकी चेक पोस्टें थी, उनको भी कंप्लीट तबाह कर दिया गया था। नाज़रीन, आईएसपीआर की जानिब से जो एक स्टांस है, अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान को लेके, वो बड़ा क्लियर है। अभी उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान से, यानी अगर बीएलए वाले हैं या टीटीपी वाले हैं, कोई भी कार्रवाई बलूचिस्तान में करते हैं या केपीपी में करते हैं, या फिर पाकिस्तान के किसी भी सूबे में करते हैं, तो वो इस चीज़ का कभी भी लिहाज़ जो है वो नहीं करेंगे। वो उनकी पोस्टों को निशाना बनाएँगे और अफ़गानिस्तान के जो अंदर दहशतगर्द हैं, उनको निशाना बनाएँगे। इस पे अब कोई जो मैं कहूँ कि हम ये कह सकते हैं कि अब कोई भी गुंजाइश जो है वो नहीं है बातचीत करने की। जैसे वो करेंगे, उनको उसी तरह से मुँह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह इस पे जो है वो हम मज़ीद जो है वो बातचीत करते चलेंगे। असल में जो हिंदुस्तान है या अफ़गानिस्तान है, जो मिल के उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया था, जैसे भारत को पाकिस्तान के अफ़वाज पाकिस्तान के जवानों ने उनको जवाब दिया, हमारी एयर फ़ोर्स ने उनको जवाब दिया, ऐसे ही अफ़गानिस्तान को भी जवाब दिया गया है। ये जो जंग छिड़ी है, ये किस वजह से जो है वो भी है, कौन-सी इसके पीछे जो है वो वजूहात हैं, वो भी इंशाल्लाह आप सबके साथ जो है वो शेयर करते चलेंगे। लेकिन जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे पॉडकास्ट में हमेशा हमारे मेहमान होते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। तो आज भी गनी काकर साहब जो है हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहे हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने टाइम दिया। सर, रिसेंटली अभी आपको पता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो एक जंग जो है वो छिड़ी है। पहले अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे जो है वो हमला किया, तो पाकिस्तान ने भरपूर उनको जवाब दिया। आपको नहीं लगता कि अभी जो ये पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के हालात बने हुए हैं, ये जब अफ़गान जो वज़ीर ख़ारजा थे वो हिंदुस्तान गए हैं, तो उन्होंने शायद प्लान किया होगा कि आप पाक अफ़गान सरहद पे जो है वो कोई इस तरह की जो है वो कर लें, इश्तियाल अंगेज़ी जो है वो कर लें, उसका आगाज़ कर लें, ताकि उनको शायद मौका मिले, जो उनकी तश्कीलें हैं, चाहे वो टीटीपी के हैं, चाहे वो बीएलए की हैं, वो पाकिस्तान में एंटर हो सकें। शुक्रिया जी। देखें, ये आपकी आपने जो निशानदेही की है आपके इंट्रो में, मेरे ख़्याल में ये यकीनन ऐसा ही है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की मौजूदा जो हुकूमत है, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि वो अफ़गानिस्तान में अफ़गान अवाम जो हैं, उनकी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। तो अब तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा इंडिया गए हैं, वहाँ पे उनको जो लेक्चर मिला होगा या पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए बराह रास्त उनको जिस तरह इस्तेमाल करने के लिए एक नया प्लान सामने आया है, जिसका ये बज़ाहिर ऐसा लगता है, जो कि अभी हमने देखा कि उन्होंने दरअंदाज़ी की कोशिश की। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। तालिबान की जो दरअंदाज़ी की ये कोशिशें थी, इसके पस पर्दा महरिकात यही थे कि वो अपने जो इनके सो कॉल्ड फैसिलिटेटर्स थे, जिनके ज़रिए उनको फंडिंग की जाती है, उन लोगों की जो तश्कील थी मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, जो कि एक बनाई गई है, जिनमें मुख्तलिफ़ ग्रुप्स उन्होंने बनाए हैं। हमारी इंटेलिजेंस ने उनके मुख्तलिफ़ ग्रुप्स को आइडेंटिफ़ाई भी किया इन्वेस्टिगेशंस में, और इतलात ये कन्फर्म हुई हैं कि इन्होंने टीटीपी और बीएलए और इसी तरह दीगर जो तंज़ीमें हैं, जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर इस वक़्त उनकी तरबियत उनकी मिलती है उनको, तो ये उनको वहाँ से पाकिस्तान के अंदर उनकी इन्फिल्ट्रेशन के लिए ये कोशिश कर रहे थे। इनकी सोच शायद ये थी कि
جب وہ ایک طرف حملے کریں گے تو دوسری طرف ان کی جو تشکیل ہے وہ وہاں سے ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کو ان کرا سکیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جس بفیٹنگ ریسپانس کے تحت ان کی یہ کوشش جو ہے ناکام بنائی ہے, تو اس سے ان کو ایک میسج یہ گیا ہے کہ ہماری فورسز جو ہیں وہ ہر وقت الرٹ ہیں اور ان کی کسی کوشش کو وہ کامیاب نہیں بنا سکتے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بیک وقت مختلف سیکٹرز میں انہوں نے حملے کیے. ایک طرف انہوں نے جوب سیکٹر کو ہٹ کیا, پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نوشکی سیکٹر میں ہمیں نشانہ بنانے کی کوشش کی. پھر انہوں نے برامچہ کے سائٹ پہ ان کے جو وہاں پہ فرسٹ بریگیڈ کے کمان ہے اس کے ذریعے انہوں نے انفلٹریشن کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ وہ تمام کوششیں ان کی ناکام ہوئی. پھر ایک اور جو معاملہ تھا جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے انگور اڈے والے سائڈ سے, یہ وہ ایک چیک پوسٹ تھی جو کہ پاکستان نے ان کے حوالے کی تھی, لیکن پاکستان نے وہ واپس سے ان سے لے لیے. ان کو یہ اوقات دکھا دی گئی ہے کہ آپ نے ماضی میں جو وعدے کیے تھے ان پہ وہ پورا نہیں اتر رہے. آپ نے دیکھا کہ طالبان کی جب حکومت بنی افغانستان میں, یہ جو موجودہ رجیم ہے طالبان کی عبوری رجیم جو ہے, انہوں نے اپنے آغاز میں ہی پاکستان کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ جو افغان سرزمین ہے ماضی میں جس طرح وہ استعمال ہوتی رہی ہے پاکستان کے خلاف, وہ اب ہم استعمال کرنے نہیں دیں گے. تو انہوں نے جو وعدے کیے تھے ان میں سے کسی وعدے کو انہوں نے اس میں عملی جامہ نہیں پہنایا. تو پاکستان نے تو بہت انتظار کیا ہے, پاکستان نے تو بہت کوشش کی ہے کہ ان کو انگیج کیا جائے, اور ڈپلومیٹک چینلز کو یوٹیلائز کیا گیا. پھر ان کے ساتھ قبائلی عمائدین کے لیول پر ان کے ساتھ باتیں ہوئی. پھر طالبان کے جو قائدین تھے, جو ان کی حقیقی قیادت ہے وہ بھی پاکستان میں موجود ہے. وہ قیادت جو ان کی روحانی استاد رہے ہیں, جنہوں نے ان کو تربیت فراہم کی ہے, ان کی گرومنگ کی گئی ہے, وہ گرومنگ جو کہ ان کی دینی تعلیم کے حوالے سے ہے. یہ دعوے تو یہ کرتے ہیں کہ جی پاکستان ان کو ٹرین کرتا ہے. پاکستان ان کی ٹریننگ نہیں تھی. پاکستان میں تو ان کو ان کی ذہنی طور پر یہ ٹریننگ ملی ہے, کیونکہ یہ یہاں کے مدارس میں پڑھتے رہے. یہاں کے مدارس میں جب انہوں نے تعلیم حاصل کی تو یہاں سے تو ان کو پیغام یہ ملا کہ وہ اس ریجن میں اسلام کی سربلندی کے لیے کیا کردار ادا کریں گے, مسلمانوں کو درپیش جو خطرات ہیں ان کو کس طرح وہ نیوٹرلائز کریں گے. لوگوں کو انہوں نے یہ پیغام دیا افغانستان کے اندر کہ ہماری جب حکومت بنے گی تو ہم ایک اسلامی جائزے سے حکمرانی کریں گے, اور ہم وہ نظام قائم کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قائم کیا گیا تھا. تو آپ دیکھیں انہوں نے تو سب سے پہلے نقصان اپنے لوگوں کو پہنچایا, یا افغانستان کے مقامی لوگوں کو جس طرح ظلم و بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمسائے ممالک ہیں وہ ابھی بھی ان کا یہ کردار ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایران کے اندر بھی یہ صورتحال جو تھی خراب کرنے کی کوشش کی. ایران کے اندر بھی ان کے جو پروکسیز تھے انہوں نے یوٹیلائز کیے, لیکن وہاں ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. تو اب بلوچستان کے اندر اور پاکستان کے اندر مختلف ہمارے جو علاقے ہیں جہاں پہ ان کی کوششیں ماضی میں بھی رہی ہیں, تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہاں پہ ان کی انفلٹریشن ہو. سر آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب ابھی جیسے کہ ابھی اندرونی جو حالات ان کے بنے ہوئے تھے, اور جیسے پاکستان کے جوانوں نے ان پہ مطلب حملہ کیا اور جیسے ان کو جواب دیا ہماری ایئر فورس نے, اور ان کی جتنی بھی چیک پوسٹیں تھیں ان پہ پاکستان کا جھنڈا جو تھا وہ لہرا دیا گیا تھا. تقریباً جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں بی ایل اے کے میرے خیال میں 17 سے زائد جو دہشت گرد تھے وہ اسی آپریشن میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں, اور آپریشن کو بڑا اچھا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے خیبر اسٹارم کے نام سے. اور افغانستان کے جو افغانی طالبان تھے میرے خیال میں وہ تقریباً 200 سے اوپر تھے جن کو ہلاک کیا گیا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے, کیونکہ جب سے یہ آپریشن سٹارٹ ہوا ہے نہ بلوچستان میں کوئی اس طرح کا حادثہ ہوا ہے, نہ کے پی کے سائڈ پہ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے. دیکھیں یہ جو ڈیتھ ٹول سامنے آ رہی ہے, ڈیتھ ٹول بہت زیادہ ہے, 200 نہیں, یہ تعداد بہت زیادہ ہے, اور طالبان حقائق چھپا رہے ہیں. ان کے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. صرف ان لوگوں کی تعداد نہیں جو آپ بتا رہی ہیں کہ 19 کے قریب ہے, 19 نہیں ہے, بہت زیادہ تعداد ہے ان دہشت گردوں کی جو بلوچستان میں یوٹیلائز ہو رہے ہیں. بلوچ لبریشن آرمی ہو یا ان کے دیگر سو کال جو فیسیلیٹیٹرز ہیں یا ان کی جو سہولت کاری کر رہے ہیں افغانستان کے اندر, یہ لوگ بہت بڑے پیمانے پر وہاں پہ مارے گئے ہیں, کیونکہ ان کی کئی کیمپ ڈیمولش کیے گئے ہیں. اب جو مشرقی افغانستان ہے کنڑ کے ساتھ, اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ خوست کے جو علاقے ہیں, ننگرہار جو ہے, پھر اسی طرح دیگر جو مختلف ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں وہ مکمل تباہ کیے گئے ہیں. تو آپ کیسے یہ جو ہیں یہ موقف جو ہے لوگوں کا ہم تسلیم کریں کہ ہماری جو ڈیتھ ٹول کم ہے. افغانستان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ڈیتھ ٹول بہت کم ہے. اور اب ایک اور مضحکہ خیز چیز ہم نے جو دیکھی ہے, یہ اپنی چیک پوسٹ پہ کھڑے ہو کر وہاں کی وہ فوٹیج بنا کے شیئر کر رہے ہیں کہ جی ہم نے قبضہ کیا ہے پاکستان کی چیک پوسٹ پہ. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ان کے آقا ہیں جو بابا بنارس جیسے اکاؤنٹس ہیں وہاں سے جس طرح وہ چلا رہے ہیں سو کارڈ نیریٹیو بلڈ کرنے کے لیے, یہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں. مطلب افغانستان کی طالبان اس وقت براہ راست انڈیا کے ہاتھوں میں ایسے کھیل رہی ہے جیسے وہ ناگالینڈ کے اندر ان کی کوئی تحریک ہو یا وہ آسام کے اندر ان کی کوئی تحریک ہو. بلوچستان کے جو لوگ ہیں یا مطلب اس افغان اور پاکستان کی جنگ کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ بلوچستان میں بھی یا مطلب پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں جو میں کہوں کہ انڈین پیڈ ہیں یا ان کے مطلب پراکسی
پراکسیز ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ BLA کی شکل میں ہو، چاہے پھر وہ یہ افغانیوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ XYZ کی شکل میں. آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب اب بھی ہم میں غدار موجود ہیں؟ دیکھیں یہ تو بہت واضح ہے میرے خیال میں، اس میں تو دوسری کوئی رائے ہے نہیں کہ یہ جو ان کے پراکسیز ہیں ان کا اصل چہرہ اب نہ صرف عام لوگوں نے دیکھا ہے بلکہ بلوچ عوام نے خود دیکھ لیا ہے. اگر ہم بلوچستان کی پرٹیکولرلی بات کریں تو بلوچستان میں تو ان کا نیریٹو حقوق کا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے لوگوں کو ان کی ذہن سازی کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی، مارنگ لانگو جیسے کرداروں کے ذریعے اور دیگر جو سو کالڈ ان کے لوگ تھے جنہوں نے بلوچستان میں حقوق کے نام پر اپنے مذہب مذاہب کی تکمیل کے لیے جو لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی، پروپیگنڈا جس طرح وہ کر رہے ہیں، تو اب تو ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. افغانستان کے اندر ان کے جو ماسٹرز ہیں انہوں نے ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی تھی، وہ مکمل اسٹریٹجی جو ہے وہ اس میں اس وقت آپ یوں سمجھنے کا وہ ایکسپوز ہو گئی ہے. اور نہ صرف اس ریجن میں لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ بین الاقوامی سطح پر جو مبصرین ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، جنہوں نے فارن افیئرس پر بڑا کام کیا ہے، ان کی جانب سے ایسا موقف سامنے آیا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو افغانستان کے اندر یہ جو نرسری تھی دہشت گردوں کی، یہ بہت پہلے ہٹ کرنی چاہیے تھی. آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ ایک آسٹریلین ایک ادارہ ہے فارن افیئرس کا، اور اس کے سربراہ ہیں ڈاکٹر کلاڈ. انہوں نے یہ بات بڑے واضح انداز میں کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کارروائی اس وقت کی گئی ہے طالبان کے خلاف افغانستان کے اندر، پاکستان کو یہ کارروائی بہت پہلے کرنی چاہیے. انہوں نے پاکستان کے صبر کو ابھی سمجھے اپریشیٹ کیا ہے کہ پاکستان نے اس قدر استقامت کا مظاہرہ کیا ہے کہ طالبان کے تمام جو نیگلیجنس ہے، طالبان کے جو مذموم عزائم ہیں، اس کے باوجود ان کو ہر وقت سیف پیسج دیا گیا کہ وہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو نمٹائیں، وہ جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر صورتحال کو بہتر بنائیں. ہمارے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے وہ ایسٹس ہیں، ہمارے کوئی ایسٹ نہیں ہے. طالبان تو افغانستان کے اندر مقامی لوگوں کے خیرخواہ نہیں ہے، تو پاکستان کے خیرخواہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ سر پاکستان کا لاسٹ میں مطلب میں آپ سے صرف لاسٹ کوشچن یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مطلب جیسے ابھی ہمارے ISPR کی جانب سے یہ خبر جو ہے وہ آئی ہے کہ جتنے بھی افغانی ہیں اور اگر انہوں نے بلوچستان میں یا KPK میں مطلب کوئی بھی اس طرح کا حملہ کیا تو ان کا اسی طرح ان کو جواب دیا جائے گا، ان کی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا جائے گا، ان کے جو لیڈرز ہیں، جو امیر ہیں، ان کو نشانہ بنایا جائے گا. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کارروائی تو ہو رہی ہے اور ریزلٹ اورینٹڈ کارروائی ہے. انشاءاللہ اس بار طالبان کو ایسی منہ کی کہانی پڑے گی کہ ان کی 10 پشتیں یاد رکھیں گے کہ پاکستان نے ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے. ابھی ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان ان کو چھوڑے گا نہیں. افغانستان کی جو سرزمین ہے جہاں پہ پاکستان مخالف سرگرمیاں ہوتی ہیں، جہاں پہ ٹریننگ کیمپس چلتے ہیں، یہ ٹریننگ کیمپس یا تو وہ خود ایبولش کریں، اگر وہ خود نہیں کرتے تو پھر پاکستان کے پاس دوسرا آپشن نہیں کہ وہ وہاں پہ کارروائی کرے. پھر دوسری بات یہ میں ایک اور اپڈیٹ آپ کو دوں کہ جو حالات بن رہے ہیں افغانستان کے اندر، جو اس وقت صورتحال انفولڈ ہو رہی ہے، افغانستان کی اپنی جو ان کی نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ ہے NRF، جس کو لیڈ کرتے ہیں وہ لوگ جو حقیقی معنوں میں افغانستان میں امن چاہتے ہیں، وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے. انہوں نے پاکستان کے ٹیک کو سپورٹ کیا ہے. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ابھی وقت آ گیا ہے کہ افغانستان کے اندر واپس ریجیم چینج آ جائے. تو ریجیم چینج کا پلان بن چکا ہے. انشاءاللہ وقت لگے گا کچھ، لیکن یہ طالبان کی حکومت نہیں چلنے والی، کیونکہ انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے اور اب ان کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے. یا تو وہ انسان کے بچے بنے، یا تو وہ اس ریجن میں امن کے لیے واقعی کردار ادا کریں. جس نظریے کے تحت وہ کردار کا حصہ بنے ہیں، جس نظریے کے تحت انہوں نے قرآن کے نام پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بنیاد پہ جس طرح انہوں نے دعوے کیے ہیں، اب وہ ان کی خود جس طرح ان کے اس کو رد کر کے اپنے پیٹ پالنے کے لیے وہ پیٹ پوجا میں مصروف ہے. تو یہ پیٹ پوجا ان کی زیادہ دیر تک نہیں چلنے والی، کیونکہ پاکستان کے خلاف جس نے بھی سازش کی ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، یا دنیا کے کوئی بھی ملک، وہ ہمیشہ انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے. اور طالبان کی کوئی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں مس کیلکولیشن کرے اور وہ نتائج سے بچ جائے. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور اپنے ٹائم دیا. ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ غنی کاکر صاحب جو تھے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے تھے. ان کی جو باتیں تھیں جو گراؤنڈ ریالٹی کی تھیں اور جیسے انہوں نے انالائز کیا، آپ سب کو ہم نے بتا دیا ہے ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا. لاسٹ میں ناظرین میں بھی آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ مطلب بلوچستان میں اگر ہم پشین سائڈ پہ دیکھیں، چمن دیکھیں، برابچہ دیکھیں، دالبندین دیکھیں، جتنے بھی وہاں کے لوگ تھے انہوں نے افواج پاکستان کے ساتھ جو تھا وہ انہوں نے اپنی ریلیاں وغیرہ جو تھی وہ نکالی تھی اور ان کے حق میں جو تھے وہ نعرے وغیرہ لگائے تھے. تو جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے اگر ہندوستان حملہ کرتا ہے یا پھر افغانستان حملہ کرتی ہے یا کوئی بھی دوسرا ملک جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اگر جاتا بھی ہے تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ الحمدللہ اپنے افواج پاکستان کی ساتھ ہی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی. ایک اور ناظرین مزے کی بات میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ
جہاں پہ افغانستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ جا رہے ہیں ہندوستان میں بیٹھ رہے ہیں، تو ہندوستان والے آپ دیکھیں کہ وہ بھی ان کو فتنہ الخوارج ہی کہہ رہے ہیں، ان کے آپ ہیڈ لائنس میں دیکھیں کہ وہ ان کو فتنہ الخوارج ہی کہہ رہے ہیں. تو یہ جو ہے پتہ نہیں کہاں کے پاگل بنے ہوئے ہیں کہ پاکستان ان کو اتنا پالا، اتنا پوسا، اتنا ان کو بڑا کیا، ان کے ہر قدم پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن یہ ہندوستان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. لیکن ہندوستان نے کیا کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ بھی ان کو فتنہ الخوارج ہی کہتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں باپ باپ ہی ہوتا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اوبیسلی سب کا باپ ہے، اور ان کو کس طرح کا سبق ان کو سکھایا ہے وہ ان کو یقیناً پتہ چل گیا ہوگا. تو ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے جی. اللہ حافظ.